नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आज की हमारी टॉक का उन्वान है खिलाफत की बशारत, सौले अमाल से मशरूत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें मौजूद हैं। सुम्मा तकूनु खिलाफा अला मिनहाज नबूवा, यानी फिर नबूवत के नक्शो कदम पर खिलाफत कायम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत मुस्लिम दुनिया में जाबिराना हुक्मरानी के दौर में उम्मीद का जरिया है। खिलाफत यकीनन लौट कर आने वाली है। खिलाफत राशिदा की वापसी का वादा हमसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहुंचा और ये 7 जहानों के रब्बुल कायनात का वादा है, जिसके लिए कुछ करना बस कुन कहने के बराबर है। हम देखते हैं कि मक्का में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब मक्का वालों के जुल्म सितम का निशाना बन रहे थे और मक्का के बिल्कुल इब्तिदा में ही सूरह कलम की आयत नाजिल हो चुकी थी, वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कि ये जिक्र तो तमाम जहान के लिए है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हमें उस वक्त पता था कि ये पैगाम पूरी दुनिया तक जाएगा। रोम और फारस जो उस वक्त की सुपर पावर्स थी, ये इस्लाम के ज़ेर नगीन आ जाएंगी। तो इसी तरह हम जानते हैं कि अब उम्मत तैयार है, खुशखबरी मौजूद है और इस जाबराना हुक्मरानी का दौर ख़त्म होने वाला है। जैसे कैसर और किसरा के जुल्म जबर के दौर का खात्मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के मुबारक कदमों से हुआ, इस्लाम का अदल इंसाफ उनके ज़रिए पहुंचा। तो उस वक्त दुनिया की सूरत हाल ये है कि कैपिटलिज्म का रहा सहा एतबार पिघल कर ख़त्म हो गया है। इस कोविड में अमेरिका की मौशी ज़बूहाली बिल्कुल सामने आ गई है। उसका इकोनॉमिक क्राइसिस अब हर कोई देख सकता है। उसका अखलाकी ज़वाल तो एक मुद्दत से हम सब पर वाज़ेह है ही, और अब हमने उसके हुकूमती निज़ाम का फेलियर भी देख लिया है। इस्लाम को तो वापस आना ही है। कोई भी ताकत अल्लाह के इस फैसले को बदल नहीं सकती। कोई कितनी ही मुखालफत करे, उसको रोकने के लिए कितनी ही क़ुव्वत का इस्तेमाल करे, ये तब्दीली नागुज़ीर है। दिस इज़ इनएविटेबल, इसे कोई नहीं रोक सकता। उम्मत तैयार है, इस्लाम के साए तले ज़िंदगी गुजारना चाहती है। इस्लाम से इस उम्मत की मोहब्बत अब दुनिया के हर खित्ते में, हर गोशे में नुमाया तौर पर महसूस की जा सकती है। वेस्टर्न वर्ल्ड के खुद के किए हुए पोल्स उनकी नींदें उड़ाने को काफ़ी हैं। अब ये उम्मत इस्लाम के सिवा किसी चीज़ पर राजी नहीं होगी। बड़े बड़े मुजाहिरे जो पूरी दुनिया में गुज़श्ता 10 साल से हो रहे हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर उम्मत की डिमांड हमारे सामने है। अशाब युरीद अस्कातुन निज़ाम, लोग इन निज़ामों का खात्मा चाहते हैं। और ये बात आप अक्रॉस द ग्लोब देख सकते हैं। चाहे आप मगरिब के एक कोने पर वाक़े मराकश को देखें, या फार ईस्ट पर जाकर इंडोनेशिया को देख लें, या वस्त एशिया यानी सेंट्रल एशिया हो, या मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता। इस जुल्म जबर के 100 सालों में ये ख्वाहिश और जोर पकड़ गई है। ऐ अल्लाह, अपना वादा पूरा कीजिए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी कीजिए। जैसा कि हमसे पहले की जनरेशन्स ने अपनी आंखों से कैसर और किसरा के ताजों को गिरते देखा है, कुस्तुनतुनिया को फतह होते देखा है, इस तरह अब उम्मत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुम्मा तकूनु खिलाफा अला मिनहाज नबुवा को पूरे होते देखना चाहती है। उम्मत को खिलाफत चाहिए, अल्लाह के निज़ाम के साए तले रहने का हुक्म पूरा करना चाहती है। आपको स्क्रीन पर उम्मत की इस ख्वाहिश की फ़कत एक झलक नज़र आ रही है। बावजूद मीडिया ब्लैकआउट के अब ये मनाजिर हमारी नज़रों से छुपाए नहीं जा सकते। अब आते हैं इस वादे की तरफ जो अल्लाह ने मोमिनीन से किया। गौर से देखिए ये आयत हमसे क्या मुतालबा कर रही है, ये आयत हमसे क्या कह रही है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सॉलिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बि शैय्या वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून।
اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، انہیں ضرور حکومت یعنی خلافت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کر دے گا، اور البتہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، بشرطیہ کہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جس کے بعد ناشکری کرے وہی فاسق ہوں گے۔ اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے دیکھا، آئیے اب اس کو غور سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ، جب اللہ فرماتے ہیں وعدہ تو یہ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ وعدہ عربی زبان میں پاسٹ ٹینس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ماضی میں کی گئی بات۔ میں اور آپ جب وعدہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں کروں گی، یعنی مستقبل کے صیغے میں بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وعدہ کرتے ہیں تو وہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس میں بتاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کر چکا، یہ تو ہو چکا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں استخلاف، تمکین اور امان ملے گی، یعنی خلافت، اسٹرانگ ہولڈ اور سیکیورٹی ملے گی، جو تین الفاظ اس آیت کے اندر ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ان تین وعدوں میں ایمان اور عمل صالح وہ چاہیے جس کے رزلٹ میں استخلاف، تمکین اور امان ملے۔ یہ کوئی عام یا کوئی جنرل بات نہیں ہو رہی، یہ بالکل ایک خاص ہے، اسپیسیفک بات ہو رہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے، ایسے ایمان، ایسے اعمال جس کا رزلٹ استخلاف، تمکین اور امان ہو۔ میں پھر دہراتی ہوں، اس وعدے کا مستحق بننے کے لیے کچھ مخصوص ایکشنز کرنے ہوں گے، کچھ اسپیسیفک بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کی بات یہاں نہیں ہو رہی کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا حج کرو، یہ تو وہ اعمال ہیں جو ایک مسلمان کو کرنے ہی چاہیے۔ تو پھر خلافت کے خاتمے کے 100 ہجری سال بعد نبوت کے طرز پر خلافت کی واپسی سے قبل اس جابرانہ حکمرانی کے عبوری دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ایمان اور نیک عمل کا تقاضا کر رہے ہیں جو اللہ کا وعدہ پورا کرنے کا باعث بنے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اس وعدے کا حقدار بننے کے لیے، ان معزز لوگوں میں شامل ہونے کے لیے جن سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے اور ہمیں اس میں کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج ہماری ٹاک میں ہم اسی چیز کو کور کریں گے۔ سب سے پہلی چیز وہ ایمان جو ہمارے لیے خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ نے اسے خوشخبری کے سوا نہیں بنایا تاکہ آپ کے دلوں کو اس پر یقین ہو، اور فتح اللہ کے سوا کسی سے نہیں، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ ایمان کہ نصر یعنی کامیابی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ مومن کا یہ یقین کہ کامیابی دینے والی ذات تو صرف اللہ ہے، جو لذیذ ہے، غالب ہے، الحکیم ہے، حکمت والی ہے۔ بے شک اس وقت لگتا ہے کہ کفار کی چالیں بہت سخت ہیں، وہ ہر حال میں اسلام کی واپسی کو روکیں گے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے رکاوٹیں ڈالیں گے، وہ فوجیں چڑھائیں گے، وہ ڈائریکٹ انٹرونشن کریں گے۔ اگر ہم ان کی قوت اور اختیارات کو دیکھیں گے نا تو لگے گا کہ ناممکن ہے کہ اسلام واپس ہو سکے، لیکن ہمارا عقیدہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ ہمیں ان پر فتح دے گا۔ حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ کفار کبھی بھی اپنی چالوں سے نہیں رکے، لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے دشمنوں پر برتری رہی ہے، وہ اس ایمان سے کہ نصر یعنی کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی ایمان کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر سے مقابلہ کیا۔ تو کیا چیز ہے جس نے مسلمانوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ دشمن کے نمبرز کو نہ دیکھیں، ان کی تعداد کو نہ دیکھیں، ان کی وسائل کو نہ دیکھیں، ان کی مٹیریل سٹرینتھ کو، ان کی مادی قوت کو نہ دیکھیں اور ان کی چالوں کا بھرپور جواب دیں؟ صرف اور صرف ایمان کہ نصر تو اللہ کی طرف سے،
ان کو اس قوت کا مالک بناتا ہے۔ تو اب بھی جب ہم اللہ سے اس کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ایمان کا ہم سے یہی مطالبہ ہے اور یہی ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ حالات کو گراؤنڈ ریالٹیز کی بیسس پر نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ نصر دینے والا، کامیابی دینے والا، فتح دینے والا رب تو غالب ہے، عزیز ہے۔ تو جو چیز ہمیں بحیثیت انسان کمزور بناتی ہے وہ یہ کہ ان مشکل حالات میں بھلا ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، ایسے کیسے ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے تو، لیکن پوری کیسے ہوگی؟ لیکن جب ایمان کے ساتھ آپ حالات کا مقابلہ کرنے نکلیں گے کہ نصر تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر ہم بھی اپنے اسلاف کی طرح، صحابہ کرام کی طرح اسی یقین کے مالک ہوں گے کہ ہاں، کامیابی دینے والی ذات تو وہ رب ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ اللہ نے ایسے ایمان والے مومنوں کو کے لیے اپنی مدد دینا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ ایک مومن نہ صرف یہ ایمان رکھتا ہے بلکہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ تو اب تک کی ڈسکشن سے یہ بات سامنے آئی کہ نصر صرف اللہ کی طرف سے ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کب آئے گی، لیکن صرف اور صرف یہ تبھی آئے گی جب اللہ چاہے گا۔ خلافت کی بحالی اور ہماری فتح صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصر پر منحصر ہے۔ تو جب ہم اللہ سے نصر طلب کر رہے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں تو یہ خالی منہ زبانی ایمان نہیں، بلکہ ایمان ہمیں اللہ کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر اکساتا ہے۔ یہ ایمان ہمیں بیٹھنے نہیں دے گا۔ کامیابی دینے والا تو وہ رب ہے، بلکہ ایمان ہمیں کھڑا کر دے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگ جاؤ۔ ایمان صرف یہ نہیں جو دل کے اندر کہیں چھپا رہے، بلکہ ایمان وہ ہے جو ایکشنز میں نظر آئے۔ ایمان کالز فار ایکشنز۔ یہ ایمان ہی ہمیں گناہوں سے بھی روکے گا، یہی ایمان فرائض کو پورا کرنے پر کھڑا بھی کرے گا۔ ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ یہ ایمان ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے کہ سبمٹ کر دو بس۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تنازع نہ کرو، اس طرح تم ہمت ہار جاؤ گے اور پھر تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ یعنی کسی بھی معاملے میں کا حکم جو اللہ اس کے رسول دے چکے ہوں، اس میں اختلاف کرنے کی صورت میں ہماری قوت، ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، اور یہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ بلا شبہ جب اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو وہ ہمیں فتح عطا کرے گا۔ جب ہم اس کا حکم پورا کریں گے تو وہ زمین میں غلبہ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو سورہ محمد میں اس یقین دہانی کراتے ہیں کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم معمولی سے انسان ہو کر اس کائنات کے رب کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں اس سے مراد کوئی مالی مدد نہیں بلکہ اطاعت ہے، یعنی جو رب نے حکم دیا اس کو فائدہ نقصان کی پرواہ کیے بغیر ادا کیا جائے، اور بالکل ویسے ہی ادا کیا جائے جیسا کہ رب کا حکم ہے۔ تو وہ کون سے اعمال صالح ہیں جو ہم بجا لائیں تاکہ ہم اللہ کی نصر کے حقدار ہوں؟ ہم اپنے تمام ایکشنز کو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لیں گے انشاءاللہ۔ ہم منہج نبوی دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے آلودہ معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کا اعلان کرتے ہیں تو چند لوگوں نے حق قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہن سازی اسلام کے افکار سے کی، یہاں تک کہ ان افراد کی شخصیت مکمل طور پر اسلام کے سانچے میں ڈھل گئی۔ ایسے افراد کی تیاری کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا اعلان کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق یہ جماعت سازی لازم ہے۔ جب یہ جماعت تیار ہو گئی تو اس جماعت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے معاشرے میں جو اس وقت رائج افکار اور نظام و تصورات پریویل کر رہے تھے ان کو نشانہ بنایا۔ میرا رائج افکار اور نظام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کی سوسائٹی میں وہ قابل قبول تھے۔ اس جماعت نے اہل مکہ کے ان تصورات کو، ان افکار کو چیلنج کیا۔
آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں جو نزول قرآن ہوا اس نے مکہ کے معاشرے میں موجود افکار کو کس طرح سے ادھیڑا۔ بیٹیوں کو زندہ گاڑنا مکہ میں ایک نارم تھا، ایک عام سی بات تھی۔ ایسا کرنے والا کسی بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ غیرت مند اور باعزت سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا مَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ تم کس گناہ میں قتل کی گئی، یعنی قرآن کے ذریعے اس معاشرے کے اس نارم کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ یہ معاشرے کے لیے عام سی بات تھی۔ اسی معاشرے کا ایک اور نارم کہہ لیں، بالکل عام سی بات یہ تھی کہ اہل مکہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل تھا، یعنی برائی لگتی ہی نہیں تھی۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت ان کی اس خرابی کو آشکار کر رہی ہے، اور قرآن میں سورہ مطففین نازل ہوتی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ رسول اللہ اور ان کی جماعت نے بتوں کے بودے پن کو آشکار کیا، لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ واقعی یہ جو بت اپنی ناک پر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ بھلا کسی کا کیا فائدہ ہی نقصان کریں گے۔ اہل مکہ کو ان کی بدعمالیاں یعنی ان کی پریکٹسز پر نہ صرف چیلنج کیا بلکہ ان کو ایک آلٹرنیٹیو سلوشن دیا، ایک متبادل حل، ایک متبادل نظریہ حیات دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو اس کائنات کا رب ہے۔ تو جب بھی کوئی جماعت کسی معاشرے میں موجود نظام کو، عقائد کو یعنی کانسیپٹس کو، تھاٹس کو، سسٹم کو چیلنج کرتی ہے اور ایک آلٹرنیٹیو سلوشن دیتی ہے، یعنی متبادل نظام بھی دیتی ہے، متبادل ایک پورا آئیڈیالوجی دیتی ہے، تو لوگوں میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، ان کا تعلق ان تھاٹ سے، ان کانسیپٹ سے ٹوٹتا ہے اور پھر وہ متبادل حل کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سازی کا مقصد یہ تھا کہ ایسے افراد تیار ہوں جو کہ معاشرے کے ان افکار سے متاثر ہونے کی بجائے معاشرے کے اندر ان تھاٹس کو، ان کانسیپٹس کو، ان افکار کو ان کے خلاف ایک رائے عامہ بنائیں۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی ایک جماعت سے جڑ کر غیر اسلامی اور اسلامی افکار کے درمیان فرق سیکھنا ہوگا، اسلام کے احکامات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا جو کہ معاشرے میں سب بالکل قابل قبول ہیں، پریویل کر رہے ہیں، اور کسی کو ان پر اعتراض نہیں۔ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اسلام اس کا ایک متبادل حل دیتا ہے، ایک آلٹرنیٹیو سولوشن پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ان کانسیپٹ سے بیزاری آئے، ان سے تعلق ٹوٹے اور معاشرے میں ان کفریہ تصورات کے خلاف رائے عامہ قائم ہو۔ اور جیسا کہ یہ آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہم سے مطالبہ کرتی ہے وَلَا تَنَازَعُوا، یعنی قطعی احکام پر تنازع جائز نہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سے غیر اسلامی کفریہ کانسیپٹس موجود ہیں، جیسا کہ ہم پر کفریہ قوانین نافذ ہیں جو کہ قطعی حرام ہیں، ہمارے اوپر غیر شرعی ٹیکسز کی بوچھاڑ ہے، ہم غریب عوام سے صابن سے لے کر ماچس کی ڈبیا پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں۔ عصبیت کی لکیریں، نیشنلزم، پیٹریوٹزم یعنی قومیت اور وطنیت جیسے غیر اسلامی افکار نے امت کے اتحاد کو پارا پارا کر رکھا ہے۔ امت کے وسائل کی نچکاری ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک کر کر کے پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ پہلے کے الیکٹرک، اب PIA اور پاکستان اسٹیل کی باری ہے۔ سودی قرضے ہم پر مسلط ہیں، مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کے لیے نیٹو سپلائی لائن ہماری آنکھوں کے سامنے جاری و ساری ہے۔ آج فلسطین کے مقدس سرزمین پر یہودیوں کے غاصبانہ قبضے کو قابل قبول بنایا جا رہا ہے، نارملائز کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تمام افکار اور قوانین جو اسلام کے روح سے قطعی حرام ہیں اور اس پر کسی قسم کا تنازع جائز نہیں۔ اور یہ تو چند مثالیں ہیں۔ میں آپ کو پھر مکہ میں ہونے والی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس انٹلیکچوئل سٹرگل، اس فکری جدوجہد کی طرف لے جانا چاہتی ہوں جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جماعت نے جب معاشرے کے ان افکار کے نظام اس عقائد کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کے رکھوالے اس کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت پر ہر طرح کا ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہر طرح سے کرش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت نے اپنے کام کو نہ ہی چھوڑا، نہ کم کیا، نہ ہی پیچھے ہٹے، بلکہ حکمرانوں کو ہی چیلنج کیا
انہیں ایکسپوز کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابو لہب جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور مکہ میں ایک اعلیٰ سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اس نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو قرآن میں سورہ لہب نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی تباہ ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یعنی اپنی حکمرانی کے زوم میں وہ جو کچھ اس دعوت حق کی مخالفت میں کر رہا تھا، قرآن اس کو واشگاف انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ قریش کے دیگر سرداروں کے کرتوت مختلف آیات کے ذریعے کھلے گئے۔ سورہ مدثر میں، سورہ مزمل، سورہ قلم بالکل اولین نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کتنے سخت انداز میں ان سرداروں کی اس معاشرے کے کرتا دھرتا حکمرانوں کی حرکتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آج ہمیں مسلم دنیا پر مسلط حکمرانوں کو ایکسپوز کرنا ہوگا، ان کی غداری، ان کے نافذ کردہ نظام کے کفر کو کھول کر بتانا ہوگا، حکمرانوں کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ تم کیسے امت کے وسائل کی لوٹ مار کر سکتے ہو، کیسے کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ رکھنے کی اجازت دے سکتے ہو، تم کس طرح سے اس امت کو مغرب سے برآمد کردہ تہذیب میں ڈبو سکتے ہو، ایسا تعلیمی نظام کیوں نافذ کر رکھا ہے جو ہمارے نوجوانوں کو دین سے بیزار کر رہا ہے، فحاشی اور عریانی کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن اور سنت کے واضح احکامات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم، اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ، کیونکہ دوسرے لوگ تمہاری تباہی سے باز نہیں آئیں گے۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے مومنوں کو اس آیت کے ذریعے کفار، یہودیوں اور اپنی خواہش نفس پر چلنے والوں کو قریبی دوست بنانے اور ان سے مدد لینے سے منع کیا ہے، جن کے ساتھ وہ رائے لینے کے لیے مشورہ کرتے ہیں اور اپنے امور پر ان پر انحصار کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد کریں۔ ان کفار کی اسلام دشمنی سب پر واضح ہے، اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ اتحاد کریں، ان کے ساتھ الائنسز بنائیں، ان کے ساتھ افغان پیس ٹاکس ہوں، ان کے ساتھ فوجی راز بانٹیں یا کمبائنڈ ملٹری ایکسرسائزز کریں، تو ہمارے اوپر مسلط حکمران کفار کے دوست اور ان کے مددگار ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی حرکتوں کو ایکسپوز نہ کیا جائے، اس پر خاموش رہا جائے، چشم پوشی اختیار کی جائے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکمرانوں کو ایکسپوز کیا، اور ہم اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں؟ اس طرح اللہ کی نصر کیسے حاصل ہوگی؟ کیسے؟ ابن القیم رحمت اللہ فرماتے ہیں، ایسے شخص میں کیا دینداری، کون سی خیر اور کون سی بھلائی رہ جاتی ہے جو اللہ کے محارم کو پامال ہوتا دیکھے، اس کی حدود کو ضائع ہوتا دیکھے، دین سے لوگوں کی بیزاری اور سنت رسول سے روگردانی دیکھے، لیکن اس کا دل ٹھنڈا رہے، اس کی زبان چپ رہے۔ ایسا شخص گونگا شیطان ہوتا ہے۔ باطل کو پھلتے پھولتے دیکھ کر چپ رہنے والا گونگا شیطان ہے، بالکل ایسے جیسے باطل کے حق میں بات کرنے والا بولنے والا شیطان ہوتا ہے۔ گویا ان حکمرانوں کے اعمال پر ان کا محاسبہ کرنا لازم ہے۔ ہم خاموش رہ کر حق پر گامزن نہیں رہ سکتے۔ جو بھی جماعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کام کرے گی، وہ حکمرانوں کی ان حرکتوں پر خاموش نہیں رہے گی، بلکہ اپنا کلیئر کٹ سٹینس دے گی، اپنا موقف پیش کرے گی کہ ہر غداری کو ایکسپوز کرے گی۔ اعمال صالح جو شریعت سے ثابت ہیں، سیرت ابن اسحاق میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریش کے معزز ترین سرداران حرم کعبہ میں آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے معاملے میں اپنی طرف سے حجت پوری کر دیں۔ واللہ ہم نہیں جانتے کہ عرب میں کسی شخص نے اپنی قوم میں وہ فتنہ ڈالا ہو جو تم نے اپنی قوم میں ڈالا ہے۔ تم نے باپ دادا کو برا کہا، دین میں عیب نکالا، لوگوں کو بے وقوف ٹھہرایا، معبودوں کی برائی کی، معاشرے میں پھوٹ ڈال دی۔ کوئی کبھی بات ایسی نہ رہی جو تم
ہمارے اور اپنے درمیان نہ لے آئے ہو۔ اب اسکرین پر موجود اس سلائیڈ کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر پڑھیے اور بتائیے کہ ایک ایسا شخص جو قوم میں فتنہ ڈال رہا ہو، باپ دادا کو برا کہہ رہا ہو، دین میں عیب نکال رہا ہو، لوگوں کو بے وقوف ٹھہرا رہا ہو، معاشرے میں پھوٹ ڈال رہا ہو، یہ کبھی بات لا رہا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے تھے، لیکن قریش کے سرداروں کو برے لگ رہے تھے۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں جو نیک اعمال کے بارے میں ایک محدود تصور ہے کہ یہ تمام اعمال جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ تو اس سے بالکل میچ ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہی وہ اعمال صالح تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی اللہ کی نصر حاصل کرنے کے لیے سر انجام دے رہے تھے۔ مکہ کے معاشرے میں شدید مخالفت، ظلم و جور کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ جب قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی مخالفت کی، ان کو ہر طرح کی اذیت پہنچائی، سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل طور پر انکار کر دیا آپ کے پیغام کا، تو آپ طاقتور قبیلے کی مدد حاصل کرنے، ان سے نصرت طلب حاصل کرنے طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں سے برا جواب اور ناکامی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب و نصرت سے رکے نہیں، بلکہ مسلسل یہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اوس اور خزرج کے قبیلے کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ نصرت دے کر انصار کہلائیں۔ تو اسی طرح ہمیں سوسائٹی کے طاقتور سیگمنٹ کو، اس اہل قوت کو اسلام کے نفاذ کے لیے پکارنا ہوگا، ان کو آواز دینی ہوگی کہ کون ہے جو آج سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر بن کر اسلام کے نفاذ کے لیے نصرت دے اور انصار ہونے کا اعزاز حاصل کریں۔ اور پھر آپ اس آیت استخلاف کے حصے کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ایمان اور عمل صالح سے مشروط ہے۔ تو دیکھیے اللہ کا وعدہ ان سے پورا ہوا، اور یہ وعدہ قرآن میں موجود ہے کہ نصر اللہ کی طرف سے ہے، وقت اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ کب آئے گی۔ ہمیں اس وعدے پہ پکا یقین رکھتے ہوئے اپنی توجہ اعمال صالح کی طرف رکھنی چاہیے۔ ہم معاشرے میں بطور ایک جماعت کام کرنا ہے، اسلام کی وہ کرسٹل کلیئر، وہ پیور سمجھ حاصل کرنی ہے، جس کے بعد ہی معاشرے میں موجود کفر افکار کو، کفر نظام کو ایکسپوز کر سکیں، اور اس نظام کے محافظ، اس کے کرتا دھرتا حکمرانوں کو چیلنج کرنا ہے اور ایکسپوز کرنا ہے، ان کا محاسبہ کرنا ہے، ان کو اکاؤنٹ کرنا ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو۔ معاشرے کے اندر جب اس لوگوں کا تعلق ان کفر نظام سے، ان کفر افکار سے ٹوٹے گا، ان کا اعتماد حکمرانے سے ٹوٹے گا، اس سے بیزاری آئے گی، تو پھر ایک رائے عامہ بنے گی کہ لوگ کسی متبادل حل، کسی آلٹرنیٹو سولوشن کو دیکھیں گے، تو ہی اہل قوت معاشرے میں نظام، جو رائج نظام کو بدل سکیں گے۔ لہٰذا معاشرے کی تبدیلی کے لیے اہل قوت سے نصرت حاصل کرنی ہوگی۔ سورہ نور آیت 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ کا وعدہ ایمان والوں سے ہے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے۔ اس آیت میں ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے اعمال صالح کیے جائیں، اور وہی اعمال صالح کیے جائیں جس سے وہ مقصد حاصل ہو، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اعمال صالح وہی ہیں جو قرآن و سنت سے اس سچویشن میں، اس صورتحال میں کیے جائیں۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ اگر دشمن فوج کا حملہ ہو جائے تو اس وقت مسجد میں بیٹھ کر دعا کرنا عمل صالح نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ حملے کی صورت میں اپنا دفاع کیا جائے۔ تو یہاں پر انسان اپنی عقل سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میں دعا کروں گا یا دشمن سے لڑوں گا، بلکہ شریعت نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ابھی دشمن سے جنگ ہی ہوگی۔ مسلمانوں میں جب ان تھاٹس کی کمی آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تاتاریوں کا حملہ ہوا بغداد پر، تو اس وقت علماء مسجدوں میں دعا کے لیے دوڑے، جبکہ اس وقت دعا عمل صالح نہیں تھی، بلکہ عمل صالح ان کے حملے کو روکنا تھا، اپنا دفاعی جہاد کرنا
اس وقت حملے صالح تھا۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ جب نیپولین کی فوجیں مصر کے بالکل ڈکلائن کے زمانے میں جامعہ ازہر میں انٹر ہوتی ہیں تو اس وقت جو علماء تھے انہوں نے بخاری کا ختم کرانا شروع کر دیا۔ تو جب دشمن موجود ہو تو عمل صالح دعا کرنا نہیں بلکہ وہ مخصوص اعمال کرنے ہوتے ہیں، دشمن سے جنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو اب اس وقت جب اللہ کے اس زمین پر اللہ کے نظام کی حکمرانی نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، تو وہی اعمال صالح کیے جائیں جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہوں۔ میں کچھ مزید مثالوں سے واضح کرتی ہوں کہ اس وقت سودی قرضوں کی وجہ سے مہنگائی کا جنگ بالکل قابو سے باہر ہے۔ اگر کوئی جماعت غربت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے چاہے کہ کوئی لنگر خانہ کھول لے تو اس سے کچھ بھوکوں کا پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ جو حکمران اس غربت کے ذمہ دار ہیں تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے لنگر خانے کھولتے ہی جائیں۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر، تجوید، دینی کتب کا شائع کرنا نیک اعمال تو ہیں، لیکن یہ وہ نیک عمل نہیں جس سے معاشرہ تبدیل ہو اور جس سے خلافت کا نظام واپس آئے۔ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں جہالت، غربت، فحاشی ان سب کے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نہ کوئی ادارہ کھولا نہ ہی کوئی کیمپین چلائی۔ تو گویا ہر سچویشن میں ہمارا ایمان ہی ہمیں اعمال صالح نہ صرف بتاتا ہے بلکہ کرنے پر آمادہ بھی کرتا ہے۔ ایمان ہی ایکشنز پر ان اعمال صالح پر ابھارتا ہے۔ ایمان کالز فار ایکشن۔ تو قرآن و سنت سے واضح طور پر ثابت شدہ اس منہج نبوی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے، اپنی مرضی یا اپنی سہولت نہیں دیکھ سکتے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس منہج پر عمل کرنے سے مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو پھر ہم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اعلیٰ کام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس راستے پر مشکلات نہ آئیں، ہم اللہ کی جنتوں کے حقدار بن جائیں؟ ایسا کیسا ممکن ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ایسی آزمائش ابھی تم پر آئی نہیں جیسے ان پر آئی تھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ غربت اور سختی سے دوچار تھے، یہاں تک کہ لرزا دیے گئے۔ ان کے رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے وہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ جب سودا جنت کا ہو اور سوچیں کہ یہ ایسے بیٹھے بٹھائے مل جائے گی۔ امیہ بن خلف جو کہ حکمران طبقے سے تھا اور حضرت بلال پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا تھا تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایسے برداشت کرنا کیسے ممکن ہے۔ حضرت بلال فرماتے تھے کہ جب تم ایک پیالہ خریدتے ہو تو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو، تو میرا مالک مجھے جنت کا حقدار بنانے سے پہلے ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا؟ بے شک اللہ کی نصر تو قریب ہی ہے۔ انسان کی فطرت میں عجلت پسندی بھی ہے اور کاہلی بھی۔ جب اس کو کوئی کام مشکل لگتا ہے تو اس کو تقدیر پر چھوڑ دینا آسان لگتا ہے۔ کرنے کا کام چھوڑ چھاڑ کر محض تقدیر پر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے، اور ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں۔ لیکن خلافت کے قیام کے لیے نبوت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے نہ تھکنا چاہیے، نہ ہی ہمت ہارنی چاہیے۔ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ۔ خلافت کی واپسی کی بشارت مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ کی نصر حاصل کرنے کے لیے صالح اعمال کریں۔ آئیے اب آیت استخلاف کی جو سورہ نور کی 55 نمبر کی آیت ہے اس کو پھر دیکھتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب مومن عمل صالح اسی منہج سے اٹھائیں گے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تو اللہ نے 3 وعدے کیے ہیں۔ استخلاف یعنی اللہ خلافت دے گا، تمکین یعنی اسٹرانگ ہولڈ عطا کرے گا، امان یعنی خوف کو بدل کر امان سیکیورٹی دے دے گا، اور اس سب کے نتیجے میں یا اس کا آؤٹ کم کہہ لیں اللہ کی مکمل عبادت ہوگی۔ گویا کہ یہ وعدہ مشروط ہے، کنڈیشنڈ ہے عمل سے۔ اللہ کا وعدہ نصر کا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکہ بدر سے پہلے ہی خوشخبری دی تھی کہ فتح و کامرانی آپ کو ملے گی۔ آپ مدینہ سے نکلتے ہیں، بدر کے مقام پر کفار سے پہلے وہ اسٹریٹجک پوزیشن لے لیتے ہیں جو جنگی نقطہ نگاہ سے زیادہ اہم تھی۔
پانی کے چشمے بند کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کو مختلف پوزیشنز میں کھڑا کرتے ہیں، آرمی کی ارینجمنٹ باکس فارمیشن میں کرتے ہیں جو جنگی نقطہ نگاہ سے دشمنوں پر روک طاری کرنے کا باعث بنتی ہے، یہاں تک کہ ہدایت دیتے ہیں کہ تیروں کا استعمال کب ہوگا، نیزوں اور تلواروں کا استعمال کب ہوگا۔ اور یہ سب کرنے کے بعد دعا کچھ اس طرح کی کہ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ نے تو انتہا کر دی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کی مدد بھی بھیجی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری کے باوجود کہ فتح اور کامرانی آپ کو ملے گی مدینے میں نہیں دعا کی، مدینے میں نہیں کہا کہ فرشتے آج یہاں پر اتر آئیں، اپنی پوری تیاری کی۔ جنگ بدر میں اللہ کی مدد تب آئی جب رسول گھر سے نکلے، میدان بدر میں مکمل پلاننگ کے ساتھ اپنی آرمی کو ارینج کیا، اسٹریٹجک پوزیشن پر قبضہ کیا، پھر آہوزاری کے ساتھ دعا کی۔ تو ان سارے اعمال یعنی ان مٹیریل ایکشنز کے یعنی ان مادی افعال کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ تو جب ہم خلافت کے لیے کام کر رہے ہوں گے، دعا یقیناً ہمارا ہتھیار ہوگی، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ تمام اعمال صالح بھی کرنے ہوں گے۔ میدان عرفات میں اگر تمام حاجی مل کر بھی دعا کریں نا اور عملی میدان میں نہ اتریں تو بتائیں نصر کیسے آئے گی؟ اللہ کے اس وعدے کے مستحق بننے کے لیے ہمیں دعویٰ کے اس میدان میں ہونا ہوگا تاکہ اللہ ہمیں اپنے اس وعدے کا مستحق بنائے، اس کی مدد آئے۔ اس دعوت کو ایسے ہی کیری کرنا ہوگا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے ساتھ اٹھا رکھا تھا۔ تو جو پھر اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے نا وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ ان اعمال صالح کو کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ہم سے 3 نعمتوں کے ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ ہمیں استخلاف نصیب ہوگا، تمکین ملے گی اور ہمیں ہمارے رب کی طرف سے امن عطا ہوگا۔ اور جیسا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی اور مسند احمد کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے میرے لیے زمین کو اکٹھا کر دیا ہے، بس میں اس کا مشرق دیکھتا ہوں، اس کا مغرب دیکھتا ہوں، اور یقیناً میری امت کا اقتدار زمین کے ان حصوں تک پہنچے گا جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، خلافت قائم ہوگی، امت کا اقتدار یعنی اسلام کی اتھارٹی مشارقہا و مغاربہا یعنی ایسٹ ٹو ویسٹ قائم ہو کر رہے گی۔ لہٰذا اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اعمال صالح بھی کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو وہ دکھا دیں جس کی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج۔ آج حزب التحریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق اجتہاد کی بنیاد پر عین اسی طریقے پر گامزن ہے جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو قائم کیا۔ وی آر پریکٹیکلی آن گراؤنڈ۔ آج حزب التحریر کیا کر رہی ہے اسے ایک نظر پرکھ لیتے ہیں۔ خلافت کے قیام کے لیے حزب التحریر کا کام، امت کے غیر اسلامی تصورات کو توڑنا، امت کو مسائل کا حل اسلام سے دینا، کافر استعمار کی سازشوں کو بے نقاب کرنا، ایجنٹ حکمرانوں کا احتساب کرنا، طلب النصرہ اہل قوت سے، یہ سارے اعمال صالح بعینی ہی قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ یہی وہ تمام کام ہیں، وہ تمام اعمال صالح ہیں جو منہج نبوی سے ہیں، جو کہ سیرت سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ خلافت کی واپسی عن قریب ہے باذن اللہ، تو آئیں خلافت کے لیے مطلوب اعمال صالح کریں۔ اے مسلمانوں آئیں ہم سب مل کر جدوجہد کریں، کیونکہ خلافت کی واپسی عن قریب ہے، اللہ کا اذن باذن اللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔